आधी रात का वक्त था। शहर के हंगामे अब सर्द पड़ना शुरू हो गए थे। दुकानें और होटल अब बंद होना शुरू हो गए थे। आधे से ज़्यादा शहर अंधेरे में डूब चुका था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। ये शहर के सबसे बड़े अस्पताल का मंजर था। डॉक्टर ईशा की आज नाइट ड्यूटी थी। वो हॉस्पिटल का राउंड लगाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। आज वह इस वक्त ड्यूटी पर अकेली डॉक्टर थी। उसके साथ वाली डॉक्टर की माँ का इंतकाल हो गया था। वह इमरजेंसी में अपने घर चली गई थी। इस वक्त ईशा के साथ सिर्फ कुछ नर्सें मौजूद थीं। डॉक्टर ईशा सोच रही थी, अगर इस वक्त कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया जो उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया तो तब वो क्या करेगी। उसके सीनियर डॉक्टर ने उसे बताया था कि आज आप अकेली हैं। अगर कोई भी मसला हो जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ये बात कहते हुए उन्होंने डॉक्टर ईशा को गहरी और भरपूर नज़र से देखा था। ईशा ने नफ़रत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे अपने सीनियर डॉक्टर रहमान से हमेशा नफ़रत का एहसास होता था। उसकी गंदी और हवस भरी नज़रें उसे बहुत बुरी लगती थी। अस्पताल में कितनी ही नर्सें और डॉक्टर उसकी हरासानी की वजह से तंग थी। बहुत सी तो नौकरी छोड़कर भी जा चुकी थी। वो डॉक्टर ईशा की तरफ सिर्फ मायने खेज नज़रों से देख सकता था। यहाँ कोई ऐसा जुमला उछाल सकता था, इससे ज़्यादा कि वो जुर्रत नहीं कर सकता था। वजह थी डॉक्टर ईशा का बैकग्राउंड। वो एक बहुत बड़े जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनका असर और रसूख बहुत दूर दूर तक था। उनके ख़ानदान के लोग सियासत में भी मौजूद थे और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर भी थे। ऐसे में डॉक्टर ईशा अस्पताल में नौकरी करी थी, ये सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश थी। बाबा जान ने उसे कहा भी था कि वो उसे क्लिनिक बना कर देंगे जहां वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकती है, मगर वो सदा की ज़िद्दी और अनापरस्त थी। नहीं दादा अबू, आप मुझे क्लिनिक बना कर नहीं देंगे, बल्कि मैं अस्पताल में पहले नौकरी करूंगी, उसके बाद फिर ये क्लिनिक बनाऊंगी या फिर अस्पताल, मगर उस पर इस्तेमाल होने वाला सारा पैसा मेरा अपना होगा। मेरी मेहनत की कमाई हुई। दादा ज़ोर से हंस पड़े थे। अरे बेटा, तुम एक इशारा करो, शहर में कितने ही अस्पताल बना देंगे तुम्हारे नाम से। नहीं दादा अबू, मुझे सब अपनी मेहनत से कमाना है, अपना खुद नाम बनाना है, मुकाम बनाना है। मैं दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कायल नहीं हूँ। तब उन्होंने फ़ख्र से अपनी इस पोती की तरफ देखा था जो असूलों में साफ उन्हीं पर गई थी। उन्हें अपने बेटों से हमेशा यही शिकवा रहा कि वो उन जैसे सख्त फितरत और असूलों के पाबंद नहीं थे, मगर ईशा ने उनकी सारी हसरतों को ख़त्म कर दिया था। ईशा के अलावा उनके बाकी दोनों पोते जवार शाह और जबरान शाह भी बिल्कुल उन्हीं पर गए थे। यूँ मुर्तज़ा खानज़ादा को अपने पोते पोतियों पर फ़ख्र का एहसास होता था। डॉक्टर ईशा राउंड लगाकर कमरे में अभी जाकर बैठी थी कि नर्स वहाँ पर भागती हुई आई थी। डॉक्टर साहिबा, एक इमरजेंसी केस आ गया है। एक आदमी को बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसे गोली भी लग चुकी है, वो बहुत ज़ख्मी है। उसके साथ कुछ आदमी हैं, उनका कहना है कि आप जल्दी से आकर इस आदमी को देखें, उसे बचा लें। डॉक्टर ईशा तो ये सुनकर परेशान हो गई थी। अभी वो यही सोच रही थी कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया तो क्या करेगी, और अब उसका खौफ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो जल्दी से इमरजेंसी रूम में आई और जैसे ही वो मरीज़ के पास आई तो उसकी आंखें जैसे फैल कर झपकना भूल गई थी। वो एक ही लम्हे में देखती रह गई। उसके साथ आने वाले लोग धमकियां दिए जा रहे थे। हमारे मालिक को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे मालिक पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर साहबा आपको नहीं छोड़ेंगे, इस अस्पताल को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईशा जो उस आदमी को देखकर अपनी जगह पर ठठक कर रह गई थी,
سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کے پاس جائے، اسے چھوئے، اس کا علاج کرے، جبکہ اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کی باتیں سن کر اس کا غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے اندر کی غوثیلی لڑکی یکدم اچھل کر باہر آ گئی تھی۔ آپ لوگوں نے اگر اپنا رعب جمانا ہے، اپنی دھونس جمانی ہے تو آپ اس آدمی کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب وہ آدمی خاموش ہو گئے اور نرم پڑ گئے، کیونکہ آس پاس اور کوئی ہسپتال نہیں تھا، اور یہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا۔ اگر وہ اسے یہاں سے لے کر کہیں اور جاتے تو بہت دیر ہو جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ راستے میں ان کے مالک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی، تو وہ کیا کرتی؟ ابھی وہ تکلیف سے بری طرح کراہ رہا تھا، خود کو ہوش میں رکھنے کی بامشکل کوشش کر رہا تھا۔ نرس نے ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا۔ آپ لوگ باہر جائیں، تبھی ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ ڈاکٹر عائشہ اس کے قریب آئی تو اس نے ایک بار پوری آنکھیں کھول کر ڈاکٹر عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی عائشہ کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، اور عائشہ بھی دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میرے بابا کی موت اسی آدمی کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ اتنا ظالم درندہ جس نے ہمارے خاندان کا تختہ الٹ دیا، ہمارے خاندان کے کتنے لوگوں کا قتل کر دیا۔ کیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ میں اس کا علاج کروں، اسے بچاؤں؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں بلکہ غصے سے۔ جس انسان سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اس انسان کو کیسے اب موت کے منہ میں جانے سے بچاتی؟ ہمیشہ اسے یہی خواہش تھی کہ ایک بار وہ آدمی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے سینے میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں اتارے گی، کیونکہ یہی وہ آدمی تھا جس نے اس سے باپ کی محبت چھینی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے بابا کتنا پیار کرتے تھے، اس کے لاڈ اٹھاتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ ایک دن بھی وہ اس کی فرمائشوں کی لسٹ سن کر باہر گئے تھے۔ میں ابھی واپس آؤں گا، اپنی بیٹی کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، جو میری بیٹی نے مجھ سے کہا ہے۔ وہ گھر سے نکل رہے تھے تو کسی کی کال آ گئی تھی، اور پھر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور زمینوں کی طرف نکل پڑے تھے، مگر جب واپس آئے تھے تو خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اپنے قدموں پر نہیں بلکہ 4 لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے۔ کتنی دیر تک وہ سمجھ نہیں سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ماں اتنا کیوں رو رہی ہے، اور خاندان کی باقی عورتیں وہ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہیں۔ جب اس کے حواس سمجھنے کے قابل ہوئے تو وہ خود بھی دہاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ وہ یتیم ہو گئی تھی، باپ دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ آدمی تھا، جب خون میں لت پت اس کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ عائشہ پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر تبھی اسے اپنے وہ عہد یاد آ گئے جو اس نوکری کو شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنے اللہ سے خود کیے تھے، کہ وہ کسی مریض کو اپنی ذاتی دشمنی یا انا کی بنا پر تکلیف نہیں پہنچائے گی، ہر ممکن حد تک کوشش کرے گی کہ مریضوں کو بچا سکے، ان کا علاج کر سکے۔ شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی کوشش کر کے معجزے کا انتظار کرے گی۔ اور اب اسی کے الفاظ اسی کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس نے یہ بھلا دیا تھا کہ وہ دشمن ہے جس کی موت اس نے اپنے ہاتھوں سے کرنے کی خواہش کی تھی۔ اب وہ اس وقت صرف مریض تھا جو موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ عائشہ نے اس کے سینے سے گولیاں نکال دی تھی اور جلدی جلدی سے اس کے زخموں کا علاج کرنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے زخموں پر پٹی کر دی گئی تھی، گولی بھی نکال دی گئی تھی۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ باہر جا کر اس نے ان آدمیوں کو یہ بات بتائی تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ آپ بہت اچھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بہت قابل ہیں۔ ہمارے مالک ایک بار ہوش میں آ جائے تو ہم آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے۔ ڈاکٹر عائشہ جو وہاں سے جانے لگی تھی، ان کی بات سن کر ٹھٹکی، رکی اور پھر واپس پلٹ کر آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر عائشہ کا انداز انہیں چونکا رہا تھا۔ میں مرتضیٰ خان زادہ کی پوتی ہوں، میرا نام ڈاکٹر عائشہ ہے۔
ہاشم خانزادہ کی بیٹی ہوں میں، وہ ہاشم خانزادہ جسے تمہارے اس مالک نے مار دیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر میں نے اپنے پیشے سے وفا کی ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، مگر اس آدمی پر ضرور احسان کیا ہے۔ آج نہیں تو کل میں اسے اپنا انتقام لوں گی، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور ان کی نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ اگلے دن وجدان خان کو ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آتی اسے وہ چہرہ اپنی یادداشت کے پردے پر لہراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ چاند چہرہ، خوبصورت آنکھیں۔ وہ ذرا بولا تو اس کے آدمی اس کے پاس آ گئے تھے۔ مالک، کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے انہیں اپنے کمرے میں لانے کا اشارہ کیا۔ جس مسیحا نے مجھے بچایا ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، شکریہ ادا کرنا ہے۔ آدمی کہنے لگے، مالک آپ نہیں جانتے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ اور وجدان خان نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں ڈاکٹر عشا کو کہ وہ میرے دشمنوں کی بیٹی ہے، مگر اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پر رحم کیا، میری جان بچائی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عشا بھی راؤنڈ پر آئی تھی۔ اس نے جب وجدان خان کو ہوش میں آتا ہوا دیکھا تو وہیں سے پلٹنے لگی تھی۔ جب وجدان خان نے اسے بلایا، اپنے مریض کا حال نہیں پوچھیں گی ڈاکٹر صاحبہ، جسے آپ نے کل بچایا تھا؟ عشا نے بامشکل اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھا اور غصے کے گھونٹ بھرتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ بڑے دلربا انداز میں مسکرایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، جب سے آپ نے چھوا ہے، آپ نے علاج کیا ہے، تب سے میں اور زیادہ ٹھیک ہو گیا ہوں، پہلے سے بھی زیادہ۔ آپ میری مسیحا ہیں۔ اس بات پر عشا چونکی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب وجدان خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، آپ نے مجھ پر احسان کر کے، مجھ پر رحم کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ عشا کہنے لگی، تم جیسے کمزور انسان سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے، اپنے ہی محسن کو ڈسنے کی جرت تم جیسے سانپ ہی کر سکتے ہیں۔ تم پر جو احسان کرے وہ تمہارے شر سے خود وہ محفوظ رکھے، کیونکہ تم وہ کمینے ہو جو اپنے بچانے والے کو ہی مارو گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ آج نہیں تو کل میں تمہیں موت بن کر تمہارے سامنے ضرور آؤں گی، اور تب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عشا، آپ تو بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں، وہ زور سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا۔ عشا پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس سے گھٹیا انسان کے منہ لگنے کی؟ جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہوش میں آ گئے تو مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ بلا وجہ اپنا موڈ خراب کر دیا۔ اسے پھر سے اپنے بابا کا خون میں لت پت وجود یاد آنے لگا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ 2 دن کے بعد ہی وجدان خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عشا نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشی عارضی ثابت ہونے والی تھی۔ اس دن وہ گھر آئی تو دادا ابو کہنے لگے، بیٹا آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوگی۔ عشا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیسی خبر دادا جان؟ بتائیں مجھے۔ انہوں نے عشا کی دادی کی طرف اشارہ کیا۔ زوجہ محترمہ، آپ ہی بتائیں اسے کہ بات کیا ہے؟ ویسے بھی آپ ہی کے کہنے کی بات ہے، میری نہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو وہ اپنی دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ دادو، یہ دادا ابو کون سی پہیلیاں بجھوانے لگے ہیں؟ پہلے تو بالکل سیدھے سادے انداز میں بات کرتے تھے، اب باتوں کو گھما پھرا کر کرنے لگے ہیں۔ ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ دادو مسکرائی تھی۔ ارے بیٹا، تمہارے دادا جان تو شروع سے ہی ایسے ہیں، کبھی انہوں نے سیدھی بات نہیں کی،
میں تو ہمیشہ ان کی باتوں کے مطلب میں الجھی رہ گئی۔ اب وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی تھی۔ جب بچی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے دیکھو، جو بات کرنے والی تھی وہ تو کرنا ہی بھول گئی، پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ عیشا جوائیوں پر جوائیاں لے رہی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ کل بھی اس نے نائٹ ڈیوٹی کی تھی اور آج وہ گھر آ کر لمبی تان کر سونا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب دادوں نے روک دیا۔ ارے بیٹا، میری پوری بات تو سن لو۔ وہ ایک بار پھر سے بامشکل نیند ضبط کرتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، تمہارے دادا جان کے دوست ہیں۔ لڑکا تمہاری طرح ڈاکٹر ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ اس کے بھی تمہاری طرح بڑے بڑے خواب ہیں۔ اپنا ہسپتال بنائے گا، کلینک بنائے گا، غریبوں کا مفت علاج کرے گا۔ جب اس کی باتیں سنی تو تمہارے دادا کو بہت خوشی ہوئی کہ تم دونوں بالکل ایک ہی جیسے ہو۔ انہوں نے تمہارا بڑی چاہت سے رشتہ مانگا ہے۔ تمہارے دادا نے دوبارہ ان لوگوں کو آج کھانے پر بلایا ہے۔ تم بھی ان لوگوں سے مل لینا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے ہیں۔ عیشا حیرت سے منہ کھول کر کھلا رہ گیا تھا۔ دادو، ابھی تو میرا ہاؤس جاب مکمل ہوا تھا، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے مجھے نوکری کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں کو میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ نہیں دادو، اتنی جلدی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ زیادہ غصہ نہ کریں، رضیہ بیگم نے اسے منع کر لیا۔ بیٹا، ابھی ہم شادی نہیں کریں گے، جب تم کہو گی تبھی کریں گے۔ ابھی تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ تو لو، اگر وہ تمہیں پسند نہیں آئے تو ہم انکار کر دیں گے۔ ویسے بھی تمہارے دادا تمہارے معاملے میں بہت اعلیٰ ظرف ہیں۔ اگر تم کسی بات سے انکار کرو گی تو وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ ان کی باقی اولادوں کی بات اور ہے، تم سب سے الگ ہی مقام رکھتی ہو۔ اب عیشا دل سے مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے دادو، اگر وہ آدمی مجھے پسند نہیں آئے تو بغیر سوچے سمجھے آپ اسے نہ کر دیں گے اور مجھے اس بات کے لیے نہیں منائیں گے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ سو گئی تھی۔ شام کو پھر تھوڑا جلدی اٹھ گئی۔ ہلکے سے رنگ کے کپڑے پہن کر، ہلکا سا میک اپ کر کے، اپنے شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں پر اس کے دادا، کزنز اور باقی سب لوگ بھی موجود ہوتے تھے۔ یہاں پر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں کو عیشا کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ آج اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے سبھی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے سبھی سے ان کی چھیڑ خانی کا جواب دے رہی تھی۔ جب وہ لوگ گھر میں آ گئے تو سب لوگوں نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ عیشا نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام کامران تھا۔ دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ تھا، ڈیشنگ بھی تھا اور ہینڈسم بھی۔ اسے دیکھ کر عیشا کو سنجیدگی کا احساس ہوا تھا۔ لڑکا تو اچھا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ کامران کو بھی عیشا بہت پسند آئی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ عیشا نے اپنے پروفیشنل، اپنے شوق اور اپنے فیوچر کے بارے میں اس سے بتایا تو یہ سن کر اسے خوشی ہوئی کہ وہ بھی اسی جیسے خیالات رکھتا ہے۔ کھانا بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تو تب دادا جان نے عیشا سے اس کی مرضی معلوم کی۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے دادا جان، باقی آپ کی مرضی۔ عیشا کی بات پر سب اسے چھیڑنے لگے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب کامران اس کے خوابوں میں آ کر بسیرا کرنے لگا تھا۔ اب وہ اسی کے بارے میں ہی سوچنے لگے تھے۔ اب یہ بات بھول گئی تھی کہ اس نے وجدان خان سے انتقام لینا تھا، اس قاتل کو ختم کرنا تھا۔ اب وہ صرف اپنی شادی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں ہی اس کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ عیشا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ نکاح بھی ہونا تھا تو رخصتی 2 مہینے کے بعد قرار پائی تھی۔ اس نے شادی کی ساری شاپنگ اپنی دادی اور چچی کے ساتھ کی تھی اور کچھ اکیلے جا کر بھی۔ اسی دوران زینیا اس کی سہیلی کی کال آئی۔
यार अब तो तुम पराई होने जा रही हो, पता नहीं तुम कब आओगी। एक बार मुझसे आकर मिल लो, कुछ दिन मेरे पास रह लो, अपनी सहेली के पास। ये सुनकर ईशा ज़ोर से हंस पड़ी। अरे यार, जितनी खूबसूरत जगह पर तुम रहते हो वहाँ पर अकेले आने में क्या मज़ा। अपने शौहर के साथ आऊँगी ना, ईशा ने हंसते हुए कहा तो ज़ीनिया उसे छेड़ने लगी। अच्छा, अभी से शौहर के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग शुरू कर दी मैडम ने। शौहर के साथ भी आ जाना, मगर अभी कुछ दिन पहले आओ, हम दोनों पुरानी बातें ताज़ा करेंगे। कुछ वक्त साथ गुजारेंगे तो ये वक्त तुम्हें हमेशा याद आएगा। ज़ीनिया की बात पर ईशा मुस्कुराई। चलो ठीक है यार, मैं दादा जान से बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तुमने आना है हर हाल में, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ईशा ने जब फ़ोन बंद कर दिया तो ज़ीनिया ने उस आदमी की तरफ हरासा नज़रों से देखा, जो गन पॉइंट पर उसके कान के साथ लगाकर उसे ये सब बोलने को कह रहा था। ज़ीनिया कहने लगी, तुम मेरी दोस्त को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? तुम कौन हो? क्यों इस तरह से तुमने मेरी दोस्त को यहाँ पर बुलाया है? वो आदमी कहने लगा, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा काम कर दिया, लेकिन याद रखो मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, दूर दूर तक मेरी पहुंच है। अगर तुमने कोई होशियारी की, अपनी दोस्त को सच बताने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा छोटा भाई मेरे पास ही रहेगा। ज़ीनिया तो कांप के रह गई थी। नहीं नहीं, तो मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मेरे भाई को कुछ नहीं कहोगे? मेरा भाई मासूम है। वो कहने लगा, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगी अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो? जब तक ईशा को मैं अपने कब्ज़े में नहीं कर लेता तब तक तुम ये बात ना ईशा को बताओगी ना उसके घर के किसी और आदमी को। अगर ये बात खुली तो तुम्हारा भाई अपनी जान से तो जाएगा ही, तुम्हें भी मैं बहुत संगीन सजा दूंगा। ज़ीनिया रोने लगी थी। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी थी कि दोस्त होकर भी उसने अपनी दोस्त को धोखा दिया। अगर इस वक्त पता चला तो क्या होगा। दूसरी तरफ ईशा ने अपने दादा से बात करके मरी जाने की इजाज़त ले ली थी। दादा कहने लगे, ठीक है बेटा, मगर तुम 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुकोगी। तुम जानती हो ना, तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और शायद ये बात वो भी पसंद ना करें। वैसे भी अपनी शादी के बाद तुम इन सब कामों से बाज आ जाओगी। अपनी सहेलियाँ, दोस्तियाँ, ये सब तुम यहीं पर छोड़ कर जाओगी। ईशा कहने लगी, बाबा जान, मेरा होने वाला शौहर मेरी तरह है। वो ओपन माइंडेड है, वो पुराने ज़माने के ख़यालात का मालिक नहीं है। मुझे यकीन है कि वो किसी बात पर एतराज़ नहीं करेगा। उसके दादा ने उसके जवाब पर मुस्कुरा दिए। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। वो अपने दादा की बात पर आमीन कहते हुए ज़ीनिया के पास जाने की तैयारी करने लगी थी। दादा ने उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेजा और एक ड्राइवर। ईशा कहने लगी, दादा जान, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, किसी दुश्मन से मिलने के लिए नहीं जो आप इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। दादा कहने लगे, बेटा, अपनी हिफाजत अच्छी होती है, और वैसे भी मुझे अपने दुश्मनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पीठ पर वार कर सकते हैं। मैंने उनके दाव खाए हुए, इसलिए मैं मोहतात हूँ। ईशा दादा की बात पर उदास हो गई थी। उससे बीते हुए वाक़यात याद आने लगे थे, मगर फिर वो खामोश हो गई। और जब ज़ीनिया के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो दादा बार बार उसे मोहतात रहने की तलकीन कर रहे थे। देखो, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना, जहाँ भी जाना अपने गार्ड को बता कर जाना, उसने बता कर जाना, बिना बताए कहीं भी ना जाना। उसने दादा की बात को मान लिया था, और उनकी तलकीनों के साथ ही वो लोग मरी की हदूद में दाखिल हो गए थे। अब ये कदरे खामोश जगह पर थे, जहाँ पर आसपास आबादी ना होने के बराबर थी। ज़ीनिया के घर से कुछ फासले पर थे जब अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। ईशा की गाड़ी के टायर भी ज़ोर से चिड़चिड़ाए थे। गाड़ी से कुछ असला बरदार नीचे उतरे। उन्होंने ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया और
सिक्योरिटी गार्ड को तो उन्होंने गाड़ी चलते हुए गोली मारकर रास्ते से हटा दिया था। अब ईशा को अपने साथ लेकर जाने लगे थे। ड्राइवर की वफादारी जाग उठी। कौन हो तुम? हमारी बेगम साहिबा को कहीं नहीं लेकर जा सकते। मैं तुम लोगों को बेगम साहिबा को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वो लोग ज़ोर से हंस पड़े थे। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था। कहने लगे, तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगे? चलो बिगाड़ कर दिखाओ। ईशा ने जब उन लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वो खौफ से थर थर कांपने लगी थी। वो डर की आंखों में आंखें डालकर जीने के इरादे कर रही थी। उसे कभी ज़िंदगी में इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था, मगर जब इन नकाब पोश लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसे खौफ आने लगा था। वो वहाँ से भागना चाहती थी, उनकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। अभी वो चंद कदम ही दूर गई थी कि उन लोगों ने ईशा को पकड़ लिया था। कहाँ भागने की तैयारी कर रही हैं डॉक्टर साहिबा? अब आप कहीं नहीं जा सकती हैं। अब आपने सिर्फ हमारे मालिक के पास ही जाना है और मालिक ही फैसला करेंगे कि आपको वापस भेजना है या कहीं और। ये कहते उसने ईशा के मुंह पर रुमाल रख दिया था, जिसे वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। मगर वो बेहोश होने से पहले डॉक्टर साहिबा और मालिक के अल्फाज सुनकर चौंक गई थी। उनका मालिक कौन था? वो किसके बारे में बात कर रहे थे? उसका जहन तारीकियों में डूब गया था। वो उस आदमी की बाहों में झूल गई थी, जबकि उन्होंने ड्राइवर को गोली मार के उसे खाई में नीचे फेंक दिया था। और यही हाल उस गाड़ी का भी किया था। कहने लगे, अब जो कोई भी इन लोगों को तलाश करने के लिए आएगा वो यही समझेगा कि इन लोगों की मौत खाई में गिरने से हो गई है। वहाँ पानी था जो बहता जा रहा था और अचानक कहाँ जाकर रुकता था। अब ये गाड़ी और ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की लाशें लोगों को मिलती भी हैं या नहीं। वो लोग क्या सोचते कि ईशा इसी हादसे का शिकार हो गई है। कोई जान ना पाता कि ईशा का क्या हुआ है, वो कहाँ पर है। वो लोग ईशा को गाड़ी में डालकर एक नामालूम मंजिल की तरफ चले गए थे। जब ईशा को उन्होंने अपने मालिक के पास जाकर पहुंचाया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर मेरे पास आ ही गई। इतना इंतज़ार करवाया उसने, लेकिन मैं कितनी ही देर से तुम लोगों की राह देख रहा हूँ। चलो देर से ही सही, तुम लोग आगे ये लो अपना इनाम और अब जाओ यहाँ से, ऐश करो। वह आदमी जाते जाते रुके। मालिक, अब इस लड़की का क्या करना होगा? इसे वापस छोड़ दें? कहने लगा, नहीं, पहले मैं इसके साथ निकाह करूँगा, इसे होश में आ लेने दो। शाम तक उस लड़के को भी वापस छोड़ देना। वैसे भी मैंने उसकी बहन को बता दिया, उसने पता किया कि उसका भाई महफूज है। उसके साथ कुछ भी मैं ऐसा वैसा नहीं करने वाला। मेरे इन लोगों के साथ ना कोई दुश्मनी है ना कोई लेन देन। जिनके साथ दुश्मनी है अब उनके साथ मैं पुराने और नए सभी हिसाब चुकता कर लूँगा। जब ईशा को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो दाएं बाएं अपना सर मारने लगी थी, अपना हाथ खोलना चाहती थी, अपने मुंह से टेप हटाना चाहती थी, बोलना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर मुंह पर टेप लगी होने की वजह से वो तो बोल भी नहीं पा रही थी। कितनी देर तक वो इसी हालत में बेड पर पड़ी रही थी। सोचती रही कि कौन है वो जिसने मुझे अगवा किया है, जो मुझे यहाँ पर लाया है, क्यों लाया है, वो क्या मकसद है उसका। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अगर दादा जान को मेरी गुमशुदगी के बारे में पता चला तो तब उनकी क्या हालत होगी। और दादो, वो तो रोते रोते मर ही जाएंगी। ऐ अल्लाह, मैं तो अपने दादा दादी को खुशियाँ देना चाहती थी, अब मैं अनजाने में उनके गम की वजह बन रही हूँ। वो रोते हुए सोचे जा रही थी जब अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो दरवाजे की तरफ मतवज्जह हो गई। एक काले रंग का साया कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे में आते ही लाइट ऑन की और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। ईशा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फैल गई थी, चेहरे पर नफ़रत तारी होने लगी थी। वो एक अदा से मुस्कुराते हुए उसके पास आया। कैसा लग रहा है मुझे अपने सामने देखकर? मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है तुम आज मेरे घर में
میری مہمان بن کر آ چکی ہو۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک عیشا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پاس آ کر اس کے چہرے سے ٹیپ بھی ہٹا دی۔ عیشا کی چیخ نکل گئی تھی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں اتر گئی تھی۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ تم نے مجھے اغوا کر کے گھٹیا پن کا ثبوت دیا۔ تمہاری جنگ تو مردوں کے ساتھ ہے، مگر تم نے مجھے بیچ میں لا کر اچھا نہیں کیا۔ تم شاید یہ بات بھول رہے ہو کہ میرے خاندان کے مردوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی۔ وہ انتقام لینے کے لیے آئیں گے۔ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وجدان خان وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وجدان اس کی باتوں کو سنتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا، اور کیا کریں گے میرے ساتھ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو عیشا نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خبردار اگر میرے پاس آئے، مجھے چھوا تو میں اپنی جان لے لوں گی، مگر تمہیں اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مگر وجدان پر اس کی کسی بات کا، کسی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدستور اس کے قریب جھکتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو کیا کر لو گے تم؟ وجدان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہائے اللہ، تمہارے منہ سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے، ایک بار پھر سے کہو نا۔ عیشا وجدان کی بات پر دان پیس کر رہ گئی تھی۔ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، بہت ہی بےغیرت ہو، جو ایک لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ میری چند دنوں میں شادی ہونے والی ہے۔ میں کسی کی امانت ہوں۔ تم کیسے کسی کی امانت میں خیانت کر سکتے ہو؟ اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ عیشا کی اس بات پر اب وجدان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آئے تھے۔ مزید مت کہو مجھے یہ کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آدمی آیا ہے اور تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام بھی جڑا ہے۔ یہ بات میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ عیشا نے حیرت سے دیکھا۔ تم تو ویسے کہہ رہے ہو جیسے میں تمہارے ساتھ منسوب ہوں یا میرے ساتھ عہد و پیمان بن چکے ہیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی شدید نفرت کہ تمہاری سوچ ہے۔ آج تک تم سے کبھی کسی نے اتنی نفرت نہیں کی ہوگی۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ نہیں میری جان، اب تو مجھے جان سے نہیں مارو گی، بلکہ اب تو میری جان بننے کی تیاری کرو گی۔ وہ سب کچھ کرو گی جو مجھے اچھا لگتا ہے، جس سے میں خوش ہوتا ہوں، جس سے میرا من شانت ہوتا ہے۔ وہ سب میرے لیے کرو گی، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کروں گی۔ ہاتھ کھولو میرے، مجھے واپس جانے دو۔ تم نے مجھے اغوا کر کے اچھا نہیں کیا، اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ وجدان کہنے لگا، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ تمہارے گھر والے زیادہ دیر تک اس بات سے بے خبر نہیں رہ سکیں گے۔ انہیں جلد یا بدیر یہ بات پتہ چلی جائے گی کہ تمہاری موت اس کھائی میں گرنے سے نہیں ہوئی، بلکہ تم میرے پاس ہو۔ میں نے تمہیں اغوا کیا ہے اور یقیناً یہ بات جانتے وہ مجھے تلاش کریں گے اور تمہیں مجھ سے لے کر جانے کی کوشش کریں گے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایک بار پھر سے خانزادہ خاندان کے ساتھ جنگ لڑوں گا اور یہ جنگ صرف اور صرف تمہارے نام پر ہوگی۔ میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لیے اب میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عیشا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ نکاح؟ وہ لڑکی جو تم سے نفرت کرتی ہے، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، کسی اور کی بیوی بننے والی ہے، اس کو شادی سے کچھ دن پہلے اغوا کر کے زبردستی اسے اپنے نکاح میں شامل کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ وجدان ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھکا۔ میں بس یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے میں تمہارے خاندان سے دشمنی ختم کرتا ہوں۔ میں یہ لڑائی تب ختم کر دوں گا، لیکن اگر وہ خود جنگ چھیڑنے پر آئیں گے، تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، تو میں مر جاؤں گا، مگر تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم نے مجھے بچا کر مجھ پر رحم کر کے اچھا نہیں کیا، کیونکہ تمہاری اس بات کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہوگی۔ تمہاری اس رحم دلی کی وجہ سے میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں نا،
تمہارے باپ کو قتل کیا تھا تو تمہارے پاس موقع تھا، تم مجھ سے انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، مجھ پر رحم کیا، اور بدلے میں اب میں تمہاری پوری زندگی اپنے نام کر رہا ہوں۔ عشا کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، خودکشی کر لوں گی، مگر میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ وجدان کہنے لگا، اچھا ایسا ہے تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ وجدان جانتا تھا کہ عشا کا یہی جواب ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس جیسی لڑکی کو کیسے بنا سکتا ہے، اسے کیسے قابو کر سکتا ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو میں نے تمہیں اپنا ہی بنانا ہے نا، تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اگر تم نکاح کا جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتی، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہی حاصل کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی ہم دونوں یہاں پر اکیلے ہیں، کون ہے جو مجھے میری منمانی سے روکنے والا ہوگا؟ تمہاری یہی مرضی ہے، تم اتنا انتظار نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر اس کے پاس آنے لگا تو وہ زور سے چلانے لگی، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر بغیر نکاح کے تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، مجھے آلودہ نہیں کرو گے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار خاندان کی خاندانی لڑکی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ رونے لگی تھی، گڑگڑانے لگی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر وجدان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے لیے کچھ سامان لے کر آیا تھا، یہ لو۔ وہ کمرے میں آیا، یہ لباس پہن لو، یہ زیورات بھی، یہ میک اپ بھی، یہ سب کر کے تیار ہو جو بالکل کسی دلہن کی طرح، کیونکہ تم میری دلہن ہی تو بننے جا رہی ہو۔ میں ابھی نکاح کا انتظام کرتا ہوں، آج ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ چاروں ناچار عشا نے وہ سب پہنا تھا، پہن کر جب آئینے کے سامنے آئی تو اپنی خوبصورتی دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ کیا فائدہ اس خوبصورتی کا، جس پر اس آدمی کا حق نہیں ہے جو مجھے پسند ہے۔ یہ سب اس کے لیے جس سے مجھے انتہائی نفرت ہے، مگر یہ آدمی نہیں چاہتا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ میں اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے عشا کے چہرے پر آنسو روانی سے جاری تھے۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اس کے دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دشمن جس نے اس کے باپ کو مارا تھا، وہ دشمن جس نے اس کے خاندان کو برباد کیا تھا، اور آج وہی شخص اسے اپنی قید میں لا کر اپنے نکاح میں باندھنے والا تھا۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ وجدان اندر داخل ہوا اور عشا کے پاس آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ارے میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے۔ تم وجدان خان کی بیوی بننے جا رہی ہو، بہادر بنو یار۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے عشا کے آنسو صاف کیے، جبکہ عشا نے جھٹکے سے اپنا سر دوسری طرف موڑ لیا۔ دروازے کے باہر مولوی اور اس کے ساتھ گواہ کھڑے تھے جنہیں وجدان نے بلایا تھا۔ تبھی وجدان نے انہیں اندر بلایا۔ مولوی صاحب بھی کمرے میں آئے۔ وجدان کے ساتھیوں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں بھی شخص سے خوف آ رہا ہے، لیکن وجدان کی موجودگی میں تو کوئی شخص ہاتھ تک ہلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وجدان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور بولا، مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کریں۔ مولوی نے حیران ہو کر دیکھا تو وجدان دہاڑ کر بولا، نکاح شروع کریں، جبکہ مولوی صاحب ایک دم کانپنے لگے۔ پھر انہوں نے عشا کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے، مگر انہیں اپنی جان پیاری تھی۔ اگر نکاح پڑھوانے سے انکار کرتے تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ پھر انہوں نے چپ چاپ دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ عشا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔
ایجاب و قبول کے بعد مولوی اور وجدان کے دوست وہاں سے چلے گئے، جبکہ عشاء نے آنسو پونچھتے ہوئے نفرت سے وجدان سے کہا تھا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے ہار مان لی ہے، تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کروایا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی جگہ نہیں بننے کی۔ وجدان اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسا تھا، لیکن میرے دل میں تو تمہارے لیے بہت جگہ ہے، اس دل میں جھانک کر تو دیکھو، ہر جگہ تم ہی تم ہو۔ پھر اس کے قریب آ کر اسے کہنے لگا، تمہارے دل میں بھی میری جگہ بن جائے گی، بس تم میری ہو تو گئی ہو نا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کسی کی جرت بھی نہیں کہ وہ اس نام کو ہٹا سکے۔ یہ کہتے وہ اس پر جھکا تھا۔ عشاء پیچھے کو ہوئی تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا، اور اسے بالوں سے پکڑ کر خود کے قریب کیا کہ وجدان کی گرم سانس سے عشاء کو اپنے اوپر محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں بند کر دی۔ وجدان نے اپنے ہونٹوں کو عشاء کے ہونٹوں کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا، بہت خوبصورت ہو، میرا تو دل کر رہا ہے۔ پھر وہ چپ ہو گیا اور فوراً پیچھے ہٹا اور خود کو ہوش میں لاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے اب تو تم میری بیوی ہو، لیکن تمہیں تمہاری مرضی سے ہاتھ لگاؤں گا۔ اور پھر اس نے ڈرائیور کو آواز لگائی اور بولا، جاؤ بی بی جی کو گھر چھوڑ کر آ۔ کچھ گھنٹوں بعد عشاء گھر پر تھی اور اس کی ساری کزنز اور دادی رو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک دم سب اس کی طرف لپکے تھے۔ دادی بھی عشاء کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور پھر عشاء کو سینے سے لگائے پوچھ رہی تھی، میری بچی کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم تو کل سے بہت پریشان تھے، نہ تمہارا نمبر مل رہا تھا، نہ ڈرائیور کا کچھ پتہ چل رہا تھا۔ اتنے میں اس کے دادا بھی آ گئے۔ اس سے پہلے کہ اس سے کوئی یہ سوال کرتا کہ تم کل سے کہاں تھی، تبھی اس نے ہچکیوں میں رونا شروع کر دیا، اور دادا جان نے سب کو منع کر دیا، کوئی عشاء سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا، پہلے اسے سنبھلنے دو۔ اس کی کزن ماریا اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں عشاء سو گئی تھی، اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ دادی نے سب کو منع کر دیا تھا کہ عشاء کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، اسے آرام کرنے دو۔ وہ بس 2 گھنٹے ہی سوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی ایک دم سے اس کے سامنے وجدان خان کا چہرہ آ گیا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی عشاء کے چہرے پر پھر پریشانی آ گئی تھی۔ اس نے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دادی کو اپنے اور وجدان کے نکاح کے بارے میں کیا بتائے۔ دادی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب اس نے دادی کو دیکھا تو پھر سے آنکھیں بند کر لیں تاکہ دادی اسے کوئی بات نہ پوچھے۔ اگلے روز اس کے سسرال والے بھی آ گئے تھے، جنہیں دادا جان نے یہ کہا تھا کہ عشاء کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ فون پر بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا منگیتر بھی کل سے بہت پریشان تھا۔ جب وہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تو عشاء نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب بھی دادا جان نے بات سنبھالی اور کہنے لگے کہ میری پوتی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء تو کامران کی ماں سے بھی نہیں ملے تھے۔ وہ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی سے بھی نہیں ملوں گی، پلیز دادو۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے۔ 2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور دادا جان کا تو دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی پوتی پر جتنا اعتبار کرتے تھے اتنا ہی وہ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ آخر کیا مجبوری ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میری پوتی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا۔ تبھی عشاء کی دادی کہنے لگی کہ میں بھی اسی بات پر پریشان ہوں، ایک دم عشاء کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ وہ اس شادی سے بہت خوش تھی۔ عشاء کے دادا کہنے لگے، بیگم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عشاء کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے باقی پوتے پوتیاں بھی عزیز ہیں، لیکن شروع سے عشاء مجھے بہت پیاری ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ چلو عشاء کی مرضی نہیں تو میں کسی بہانے سے اس کے سسرال والوں کو اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی روز انہوں نے کامران کے گھر فون کر کے اس کے باپ کو اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگ وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بس آپ کا بیٹا بہت اچھا، لیکن ہماری کچھ مجبوری، اور پھر
اسی شام کو وہ وجہ پوچھنے عیشا کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی پوتی سے سخت الفاظ میں پوچھ رہے تھے، عیشا مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اچانک تم نے اس رشتے سے کیوں انکار کیا ہے؟ اس بار عیشا کی بات سن کر دادا جان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، دادا جان میں کچھ بھی نہیں برا کرنا چاہتی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب اس شخص کا کیا دھرا ہے دادا جان۔ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ کون؟ تم کس شخص کی بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، دادا جان وہی میرے باپ کا جو قاتل ہے، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، میں وجدان خان کی بات کر رہی ہوں۔ اس دن جب ہم لوگ مری جا رہے تھے تو راستے میں اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر گن پوائنٹ پر اس نے مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ یہ سنتے ہی دادا جان کے تو اوسان کھتا ہو گئے تھے۔ عیشا یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا دادا جان، اس سے پہلے ایک بار میرے ساتھ کچھ غلط کر تھا، مجھے نکاح نامے پر سائن کرنے ہی پڑے۔ دادا جان وہیں صوفے پر گر گئے تھے۔ دادا جان اب فکر نہ کریں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ وہ رو رہی تھی، نفرت اس کے چہرے پر تھی۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی، لیکن میں اپنے باپ کا بدلہ ضرور لوں گی۔ ادھر دادا جان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن پھر جو بات عیشا کو بتائی وہ سن کر تو عیشا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دادا جان اسے بتانے لگے، عیشا بیٹا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، دادی بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہمارے درمیان تنازع ہوا تھا اور اسی لڑائی میں تمہارے چچا نے اپنی جیب سے بندوق نکالی تھی اور ادھر وجدان نے بھی، لیکن جیسے ہی تمہارے چچا نے وجدان کے اوپر گولی چلانا چاہی تو تمہارے باپ کو اسے بچاتے ہوئے گولی لگی تھی، لیکن ہم نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، کیونکہ نہ تو اس میں تمہارے چچا کی غلطی تھی اور نہ ہی وجدان نے کچھ کیا تھا، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ یہ سب وجدان نے کیا ہے، صرف اس بات کا مجھے پتا تھا، اسی لیے تو ہم نے ان پر کوئی کیس نہیں کیا تھا، لیکن ہر طرف یہی بات پھیلتی تھی کہ وجدان نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا، مگر بیٹا وہ ایک حادثہ تھا۔ دادی بھی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی اور رونے لگی۔ آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وجدان کے خاندان کے ساتھ ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے، کس طرح آپ نے اس خاندان کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا تھا؟ آپ نے بہت غلط کیا، وجدان کے خاندان کی عورتوں میں اور ہم میں کتنے اچھے تعلقات تھے جو آپ لوگوں کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تبھی اس کی دادی نے عیشا کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے کہنے لگی، میری بچی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وجدان بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس وقت جب سب نے وجدان کا نام لیا تھا تب بھی مجھے یقین نہیں ہوا تھا کہ وجدان اس طرح کر سکتا ہے، لیکن اتنے عرصے میں دھوکے میں رہی۔ عیشا کا شادی سے انکار سن کر چچا بھی اس کے کمرے میں آئے تھے، لیکن جیسے انہوں نے یہ سنا کہ عیشا اور وجدان کا نکاح ہو چکا ہے تو انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہماری عزت کو اٹھایا ہے، ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی دادا جان اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا تھا اور کہنے لگے، پہلے ہی تمہارے جذباتی رویے کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، تمہاری وجہ سے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اب میں کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، میں اس دشمنی کو دوستی میں بدلوں گا۔ یہ سنتے ہی عیشا نے حیرت سے اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ دادا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایک بیٹے کو تو میں پہلے ہی کھول چکا ہوں، اور سیاست میں رہتے ہوئے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوسرے بیٹے کی بدنامی افورڈ کر سکتا۔ لوگوں کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو مار دیا ہے، لیکن اب میں اس خاندان سے دوستی بڑھاؤں گا۔ اور اسی شام دادا جان نے وجدان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا، اور پھر جیسے ہی وجدان گھر میں آیا تو اس کے ساتھ اس کے گھر کی خواتین بھی تھی۔ یوں دونوں خاندانوں کے درمیان یہ دشمنی ختم ہو گئی تھی، اور سب وجدان سے بہت خوش تھے کہ اس نے اس خاندان کو پھر سے ملا دیا تھا، جو اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ عیشا نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ سب سے بڑھ کر بات تو یہ تھی کہ وجدان عیشا سے بہت پیار کرتا تھا،
اس سے بڑھ کر عیشا کو اور کیا چاہیے تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔